सब घोड़ा गाड़ी में बैठ गए और कोचवान ने अपनी जगह संभाल ली। अबे पेट भरा हुआ है क्या पहलवान? मेरे बराबर बैठे हुए फकीर ने ललचाई हुई नज़रों से मेरे दोने को देखते हुए कहा। मैं चौंक पड़ा। मेरे को दे दो खलीफा, कल्लन का पेट 4 पूरियों से नहीं भरने का। दे दो उस्ताद, अल्लाह तेरा भला करेगा, उसने लजाजत से कहा और मैंने दोने इसकी तरफ बढ़ा दिए। अरे अरे खाने दे इसे कल्लन, अल्लाह तेरा पेट कभी नहीं भरेगा, करीब बैठी हुई एक औरत ने कहा। उसके साथ 2 बच्चे थे जो जल्दी से नीचे गिरी हुई पूरियां और हलवा उठाकर ले भागे। ए बी, तुम्हें क्या हो रहा है? अपनी खुशी से दिया है इसने, आई कहीं से बी हमदर्दी, कल्लन ने पूरियों के निवाले बनाते हुए कहा। उसी वक्त दूसरा फकीर चीखा, लो और नाश्ता आ रहा है कल्लन उस्ताद। घोड़ा गाड़ी फिर वापस आ रही थी। कल्लन ने सरगोशी की, मियाँ भाई तेरे को अगर ज़रूरत नहीं है तो मेरे लिए ले लीजिए, अल्लाह तुझे खुश रखे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। घोड़ा गाड़ी कुछ फासले पर रुक गई। इस बार इससे औरतें नीचे नहीं उतरी थीं, बल्कि एक भारी जिसामत का दराज कामत शख्स नीचे उतरा था। इसके जिस्म पर कीमती शेरवानी थी, चूड़ीदार पजामा, स्याह वार्निश के पंप पहने हुए थे। इसके पीछे वही दोनों आदमी भी नीचे उतरे थे जो पहले थाल उठाए हुए थे। वो तीनों इस तरफ बढ़ने लगे। कल्लन ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, अबे लो, फूट ले खलीफा, कोई और चक्कर है, निकल ले निकल ले। वो जल्दी से उठा और पीछे खिसक गया। शेरवानी वाला शख्स पुरवकार चाल चलता हुआ मेरे सामने आ गया। इन दोनों अफराद ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। दूसरे फकीर अभी नाश्ता ही कर रहे थे। आप नाश्ता नहीं कर रहे मियाँ साहब? पुररोब शख्स ने मुझे बगौर देखते हुए कहा। ए लो, कैसे नाश्ता करे बेचारा, वो मरी कालिया कल्लन 420 करके इसका नाश्ता जो ले गया है, बेचारे को और दे दो मियाँ जी, भूखा है, औरत ने सिफारिश की। आपको थोड़ी सी जहमत देना चाहता हूँ मियाँ साहब, गरीब खाने तक जहमत करनी होगी। मैं घबराकर खड़ा हो गया। बाद में आप जहाँ हुक्म देंगे वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, खुदारा इनकार ना कीजिएगा, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मियाँ फतेह मोहम्मद, कोई तांगा करके मियाँ साहब को एहतराम से घर ले आओ। वो देखो, वो खाली तांगा गुजर रहा है। इस शख्स ने एक सिमत इशारा किया और दूसरा आदमी तांगे की तरफ दौड़ गया। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तकदीर के फैसले अहम होते हैं, हर तहरीक का एक मकसद होता है। आखिर मुझे किस काम के लिए यहाँ भेजा गया है, और काम वो शायद मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। तांगा आ गया। उस शख्स ने मुझे अपने सामने तांगे में सवार करवाया। दोनों मुलाजिम नुमा आदमी भी तांगे में बैठ गए और शेरवानी वाले ने तांगे वाले से कहा, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाओ। जी सरकारे आली। तांगा घोड़ा गाड़ी के पीछे चलता रहा। मैं दोनों तरफ बनी इमारतों को देख रहा था। कोई बड़ा शहर था, मगर मेरे लिए अजनबी था। अपना तजस्सुस न रोक सका और पूछ बैठा, ये कौन सा शहर है भाई? मेरे करीब बैठे हुए दोनों मुलाजिम चौंक पड़े। तांगे वाला बेख्तियार बोल पड़ा, दिल्ली है भाई मियाँ, कहीं बाहर से आए हो? तुम तांगा चलाओ शेख जी, मियाँ साहब का भेजा टुल्ला है, फतेह मोहम्मद ने कहा और दूसरा मुलाजिम उसे घूरने लगा। तेरी कतरनी कभी काबू नहीं आएगी फतेह, चुपका बैठ। अम्मा, तू गोल मिर्ची काहे को चबाए हुए हो? मैंने क्या कर दिया? फतेह मोहम्मद ने बुरा मानते हुए कहा। बस तू चुपका बैठा रहे। कमाल है, उम्र कैद नहीं, काहे को मेरे ऊपर हुक्म चलाते रहते हो? तुम्हारी दबील में हूँ। लड़ना बुरी बात है भाई, तहम्मुल से काम लो, मैंने उन्हें टोका। अबे लो, बोल पड़े मुरलीदास। मियाँ भाई, सब तुम्हारा किया धरा है, फतेह मोहम्मद ने कहा। मेरा? तो और क्या मियाँ भाई, वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुम्हारे को? सांप? मैं आहिस्ता से बोला। सुन लो बंदू खान साहब, मियाँ जी भूल गए, और सुनाओ बड़े मियाँ साहब को सांप की कहानी। खुदा के लिए चुप रहो, घर जाके बात कर लेना, दूसरे मुलाजिम ने कहा। ये शहर दिल्ली है? मैंने पूछा। अम्मा, तुम क्या बाराबंकी से आए हो? हाँ, मैं यहाँ अजनबी हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? फतेह मोहम्मद बोला। चंदूसी से आया हूँ। तो ये नहीं पता कि दिल्ली में उतरे हो? अबे भाई मियाँ, क्या हवाई जहाज से गिर गए थे? नहीं, बस यूं ही, मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। दिल्ली में हो पहलवान, और फतेहपुर की जामा मस्जिद में बैठे हुए थे। अब समझ में आ गई, मगर वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुम्हें?
فتح محمد بولنے کا مریض تھا۔ یہ کون صاحب ہیں جو شیروانی پہنے ہوئے تھے؟ شیخ عبد القدوس اچھے نواب، بہت بڑی سرکار ہیں، آدھی دلی ان کی ہے اللہ کے فضل سے، فتح محمد بولا۔ وہ دونوں لڑکیاں کون تھیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک مہرالنساء شیخ صاحب کی چھوٹی بٹیا اور دوسری فتح محمد، قسم کھا رہا ہوں اچھے نواب سے تیری شکایت ضرور کروں گا، رستے میں بک بک کیے جا رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ملازم بندوق خان نے کہا، اور فتح محمد برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن حالات کا کچھ اندازہ ضرور ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے معمہ بنی ہوئی تھی، جس کے جسم پر میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں سانپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا، مگر دوسرے اس سے لا علم تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پھر ایک قدیم طرز کی شاندار حویلی کے احاطے کے سامنے تانگا رک گیا۔ گھوڑا گاڑی اندر داخل ہو گئی تھی۔ ہم تانگے سے نیچے اترے۔ گھوڑا گاڑی کی سواریاں بھی اندر چلی گئی تھیں۔ شیروانی والے شیخ صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اچانک میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ چہرہ میں پہچان گیا تھا۔ یہ وہی نواب قسم کا آدمی تھا جسے میں نے اس وقت دیکھا تھا جب لوگ مجھے رتنا کہتے تھے۔ اسی شخص کے ساتھ میں نے ماموں ریاض کو شکنتلا کے کوٹھے پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور بعد میں یہ مجھے نہیں مل سکا تھا، مگر اتنا پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ بعد میں ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کیا ماموں ریاض بھی ان کے ساتھ ہیں؟ شیخ عبد القدوس احترام سے آگے بڑھے اور بولے، تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں قبلہ، دلی آرزو ہے کہ ایک مختصر وقت کے لیے مجھے شرف میزبانی بخشیں۔ آپ کا کوئی کام ہے ہم سے؟ میں نے پوچھا۔ اس حقیقت سے انکار کر کے جھوٹ بولنے کا جرم نہیں کروں گا، شیخ صاحب بولے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، اگر آپ کا کام ہم سے نہ ہو سکے تو ہمیں مجرم قرار نہ دیجیے گا۔ وہ میری تقدیر ہوگی، آپ کے قدموں کی برکت سے ہی فیض یاب ہو لوں گا، شیخ صاحب نے کہا۔ پھر فتح محمد سے بولے، میاں فتح محمد، میاں صاحب کو مہمان خانے لے جاؤ اور عزت و احترام سے وہاں قیام کراؤ، تمہاری خدمات ان کے لیے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اگر ہوئی تو سزا پاؤ گے۔ جی سرکار، فتح محمد نے خام ہو کر کہا، پھر میرے سامنے گردن جھکا کے بولا، آئیے میاں صاحب۔ میں شانے ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مہمان خانہ حویلی کے بغلی حصے میں تھا۔ اس میں داخل ہونے کا راستہ بھی دوسری سمت سے تھا۔ اس طرف آم اور شریفے کے درختوں کی بھرمار تھی۔ 3 چوڑی سیڑھیاں عبور کر کے ایک عریض دالان آیا، اور فتح محمد نے دالان میں بنے ہوئے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا۔ سب سے بڑھیا کمرہ دے رہا ہوں میاں صاحب تمہارے کو، اللہ قسم، نصیب کھل گئے تمہارے تو۔ ابھی 4 دن پہلے نواب مینڈو گئے اس کمرے سے، جاتے ہوئے 100 روپے دے گئے تھے میرے کو، کہنے لگے، میاں فتح محمد، جب بھی یہاں سے نوکری چھوڑو میرے پاس آ جائیو، نہال کر دوں گا۔ ویسے بھائی میاں، کون سی بہنتی گھمائی تم نے ہمارے شیخ صاحب پر؟ بڑا دم بھر رہے ہیں تمہارا۔ تم واقعی بہت زیادہ بولتے ہو فتح محمد، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میاں صاحب، ہم تو یہ سوچے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور مردہ دل کو دل سے باہر نکال پھینکنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے مرزا جی نے، میاں ہنس بول کر زندگی گزار لو۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ فتح محمد، یہ شیخ صاحب کے ساتھ ایک صاحب جو کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ نبن میاں؟ میں ان کا نام نہیں جانتا، میں نے ہنس کر کہا۔ ابے وہ وہاں لو میاں صاحب، وہ اچھے نواب کی بڑی بٹیا فخر النساء کے ممیاں سسر ہیں۔ نام ہے ان کا الیاس خان الہ آبادی امرون، پیار سے سب لوگ انہیں نبن میاں کہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں پتے کی؟ بتاؤ۔ بس میاں کھاؤ کماؤں ہیں، کبھی اس کے گھر جا پڑے کبھی اس کے گھر جا پڑے۔ شیخ صاحب بٹیا کے سسرال کا خیال کرتے ہیں۔ اب کوئی 20 دن ہو گئے میاں پڑے ہوئے کھا رہے ہیں، اینٹ رہے ہیں۔ الہ آباد کے رہنے والے ہیں؟ ہاں، بڑی بٹیا کے سسرال الہ آباد میں ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ لو، ان کے ساتھ کون ہوگا؟ آگے نعت نہ پیچھے پگا، بس یار دوست ہیں اور رنگ رلیاں ہیں۔ ابھی کیا بتاؤں میاں صاحب؟ فتح محمد کی بات ادھوری رہ گئی۔ بندوق خان ناشتہ لے آئے تھے۔ تم یہاں باتیں مٹھار رہے ہو؟ پتہ ہے میاں صاحب نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اما ہاں، لو بھول ہی گیا، تم بھی خدمت کر لو میاں صاحب کی۔
ایک سٹے کا نمبر مل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، فتح محمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ناشتہ بڑے اہتمام سے لایا گیا تھا۔ میری بھوک پھر چمک اٹھی تھی۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بندو خان نے فتح محمد کو کوئی کام بتا کر وہاں سے بھیج دیا تھا۔ خود بندو خان سمجھدار اور سنجیدہ آدمی تھا۔ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ برتن اٹھا کر چلا گیا۔ مہمان خانے کا یہ کمرہ بے مثال سجاوٹ کا حامل تھا۔ مسحری بے حد قیمتی تھی، دوسری چیزیں بھی اسی معیار کی تھیں۔ میں گہری سانسیں لے کر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس پر غور کر رہا تھا۔ چندوسی سے ریل میں بیٹھا تھا، کمبل پوش کے الفاظ سنے تھے اور بس، اس کے بعد یہ سب کچھ۔ وہ کمبل اب بھی میرے پاس تھا۔ اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی تھی؟ مگر دل سے سوال کرتا تو جواب ملتا کہ مجھے یہاں بھیجا گیا ہے اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ مجھے اس مقصد کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ البتہ دل میں رہ رہ کر الہ آباد کے الیاس خان کا خیال آ رہا تھا۔ اس شخص سے اگر ماموں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے تو۔ باہر آہٹیں ابھریں، پھر شیخ عبد القدوس اندر داخل ہو گئے۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا۔ مجھے گناہگار نہ کیجیے میاں صاحب، آپ تشریف رکھیے، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ حکم فرمائیے۔ میاں صاحب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دولت عطا کی ہے۔ آپ نے میری بچی کو دیکھ کر کچھ سانپ کا حوالہ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ ٹانگے میں بیٹھ کر میرے ملازموں نے یہ تذکرہ کیا تھا اور میرا دل بے اختیار چاہا تھا کہ آپ کو غریب خانے پر زحمت دوں۔ وہ خاتون آپ کی صاحبزادی ہیں؟ جی، میری 2 بیٹیاں ہیں۔ معبود کریم نے یہی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی ہیں۔ بڑی کے فرض سے سبق دوش ہو چکا ہوں۔ چھوٹی کے لیے ابھی کچھ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مصیبت کا شکار ہو گئی۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینا میرا فرض ہے، حالانکہ میرا سوال تشنا رہ گیا ہے۔ آپ نے اس وقت سانپ کیوں کہا تھا؟ کیا آپ لوگ ان کے بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے خوفزدہ نہیں ہوتے؟ بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے؟ شیخ صاحب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ چمکیلا سانپ گہرا سیاہ تھا۔ وہ ان کے پورے بدن کو اپنی گرفت میں لیے ہوا تھا، میں نے کہا، اور شیخ صاحب دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، وہ آپ کو نظر آیا تھا؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، ہمیں یہ بصیرت نہیں ملی حضرت۔ اب میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ مختصر عرض کرتا ہوں، میں دہلی کا قدیم باشندہ ہوں۔ اجداد دور مغلیہ سے یہاں آباد تھے۔ یہ حویلی بھی اسی دور کی ہے۔ دہلی میں تھوڑی بہت جائیداد اور کاروبار ہے۔ اللہ کے کرم سے عزت سے گزر رہی ہے۔ اولاد نرینہ سے محروم ہوں اور یہی 2 بچیاں میرا سرمایہ حیات ہیں۔ مہر النساء میری چھوٹی بچی کا نام ہے۔ کوئی 8 ماہ پہلے وہ ایک خوش گفتار، ہنسمکھ اور زندگی سے بھرپور بچی تھی۔ اچانک ایک رات وہ خواب کے عالم میں ڈر گئی اور سانپ سانپ چیخنے لگی۔ ہم سب جاگ گئے اور اسے بیدار کیا تو وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی اور دہشت زدہ نظروں سے چھت پر لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ فانوس میں سانپ ہے، وہ نیچے لٹکا ہوا تھا اور اس پر گرنا چاہتا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی، تاہم اس وقت سارے ملازموں کو بلا کر بھاری فانوس اتار لیا گیا اور اس کو چکنا چور کر دیا گیا۔ سانپ کہیں نہیں تھا۔ اسے اطمینان تو ہو گیا، مگر وہ بدستور سہمی رہی۔ پھر دوسری صبح اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ سانپ کئی دن سے دیکھ رہی ہے۔ کبھی یہ اسے پائیں باغ کے کسی درخت کے جڑ میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی پھولوں کے کسی کنج میں، مگر پھر غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ننھی چمکدار آنکھیں اسے نظر آتی رہتی ہیں۔ نظر و نیاز کی گئی، صدقے اتارے گئے، جو ممکن تھا کر لیا گیا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ ملول اور خوفزدہ رہنے لگی۔ 2-3 بار اس نے سانپ کا تذکرہ کیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد بارہا اس سے سانپ کے بارے میں پوچھا گیا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس تذکرے پر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ تمام صفات ختم ہو گئیں۔ پہلے وہ بلبل کی طرح چہکتی رہتی تھی، اب بالکل خاموش، بلکہ ایک طرح سے نیند کے عالم میں رہتی ہے۔ بس کبھی کبھی وہ اس خول سے نکلتی ہے، اس سے کچھ پوچھا جائے تو رونے لگتی ہے۔ ساتھ ہی کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں جو ناقابل فہم ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا، اور شیخ صاحب
کسی سوچ میں گم ہو گئے، جیسے ان عجیب و غریب واقعات کو یاد کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اس کے کمرے میں خوشبوئیں بکھری رہتی ہیں، گلدانوں میں ایسے ایسے حسین پھولوں کے گلدستے نظر آتے ہیں جو شاید پورے ہندوستان میں کہیں نہ ملے۔ شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ اس کے لباس کی الماری میں اطلس کا ایک ایسا جوڑا ملا جس میں ہیرے ٹکے ہوئے تھے۔ وہ آدھی آدھی رات کو باغ میں چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ بس ایک بار رات کا ایک چوکیدار اسے دیکھ کر اس کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ صبح بے ہوش ملا اور پھر پاگل ہو گیا۔ ایسے ہی کچھ اور واقعات۔ انہوں نے سانپ کا تذکرہ دوبارہ نہیں کیا؟ نہیں، اس کے بعد نہیں۔ آپ لوگوں نے ان کے پاس کسی سانپ کو نہیں دیکھا؟ کبھی نہیں، آج کل بھی نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ میرے خاندان کے بزرگوں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ ان کا خیال کچھ اور ہے۔ کیا؟ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اپنے منہ سے کچھ نہ کہوں۔ 8 ماہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ہاں، لگ بھگ۔ کوئی ایسا واقعہ جس کا رابطہ ان واقعہ سے کیا جا سکے؟ ہاں، شیخ صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بتائیے۔ دہلی سے کچھ فاصلے پر غازی آباد ہے۔ غازی آباد میں بھی میری زمینیں اور جائیداد ہیں۔ وہیں ایک قدیم حویلی بھی ہے جو کوئی 100 سال سے ویران پڑی ہے۔ ایک ہندو بنیے نے اس پر اپنا حق جتا دیا اور ہمارے درمیان مقدمہ بازی شروع ہو گئی۔ میں وہ مقدمہ جیت گیا۔ مقدمے کے دوران حویلی سیل کر دی گئی تھی۔ مجھے اس کا قبضہ دے دیا گیا، اور چونکہ یہ تنازع عرصے سے چل رہا تھا، اس لیے جب ہم قبضہ لینے گئے تو تمام گھر والے ساتھ تھے۔ مہر النساء بھی تھی۔ حویلی تباہ حال پڑی تھی، جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی۔ میں نے ایک کمرہ صاف کروایا اور ہم نے ایک رات وہاں قیام کیا۔ جی، پھر؟ بس اس کے بعد ہی مہر النساء کی یہ کیفیت شروع ہو گئی۔ اس رات کے قیام میں کوئی اور واقعہ پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں۔ خوشگوار چاندنی رات تھی۔ بچے صاف ستھرے علاقے میں ساری رات آنکھ مچولی کھیلتے رہے تھے۔ آپ نے کسی عالم سے رجوع کیا تھا؟ نہیں، دراصل ذہن کچھ مختلف ہے۔ اس بارے میں نے اپنے اہل خاندان سے اختلاف کیا، مگر اب… اور پھر میاں صاحب، آپ نے براہ راست مجھے متاثر کیا۔ ایسے کام میں کرتا رہتا ہوں، یعنی اس کا صدقہ اتارتا رہتا ہوں، کھانا وغیرہ اسی طرح تقسیم کرتا رہتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں میاں صاحب۔ اللہ کا حکم ہوا ہے تو آپ میری مدد کریں۔ وہ بچپن سے اپنے پھوپھی زاد بھائی سے منسوب ہیں۔ میری بہن بہنوئی یورپ میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان طے ہے کہ ہم دونوں بچوں کی شادی کریں گے۔ سلطان میاں کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے۔ اس نے خالص مشرقی ماحول میں میری والدہ سے تربیت حاصل کی ہے، اور مشرقی لڑکیاں صرف اتنا سوچتی ہیں جتنا انہیں بتایا جائے۔ اس کی اداسی اور غم آلود کیفیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسے اپنے مستقبل کا خیال ہے، شیخ صاحب نے کہا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ نہ میں عالم تھا نہ درویش۔ ان حالات پر کیا تبصرہ کرتا؟ مجھے تو رہنمائی درکار تھی۔ سوچنے لگا کہ شیخ صاحب کو کیا جواب دوں۔ بالآخر کہا، قبلہ شیخ صاحب، میں آپ سے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں خود ایک ناواقف انسان ہوں۔ ہاں، اس اعتراف سے گریز کر کے جھوٹ کا مرتکب نہ ہوں گا کہ میں نے مہر النساء بیگم کے جسم سے ایک پتلا لمبا سانپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا، جس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے ناشتے کے دونے میرے ہاتھ سے گر گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ آپ سب لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے، مگر اللہ کا حکم۔ اگر اس نے مجھے یہ بینائی بخشی ہے تو اس کی کچھ اور وجوہ بھی ہوں گی۔ میں دہلی میں نو وارد ہوں، چندوسی سے آیا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کے نیک بندوں سے فیض حاصل کرنے نکلا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کے در دولت پر چند روز قیام کا خواہش مند ہوں۔ 2 وقت کی روٹی کے سوا کچھ درکار نہ ہوگا۔ اگر بزرگان دین سے کچھ رہنمائی حاصل ہوئی تو یہاں ٹھہروں گا، ورنہ آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں گا۔ خدا را مجھے ایک گناہگار انسان کے سوا کچھ تصور نہ فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے صاحبزادی کی صحت یابی کی سرخروئی مجھے عنایت ہو جائے۔